हुई आंखों बहिष्ट की खुल्दे बरी का नक्शा है रुमाले नक्शा है रुमाले सैयदा, खुल्दे बरी का नक्शा है रुमाले सैयदा, छूता नहीं है कोई मलक भी वुजू बगैर। तवज्जो चाहता हूँ सभी मोमिन की, मौला ने अहले क़रार तशरीफ फरमा बीवी के चाहने वाले, कि छूता नहीं है कोई मलक भी वुजू बगैर। कुरान के सूरे जैसा है रुमाले सैयदा, जैसा है रुमाले सैयदा। ये शेर खास तौर पर मौसूफ की तवज्जो चाहता हूँ सभी मोमिन की, कि छूता नहीं है कोई मलक भी वुजू बगैर। कुरान के सूरे जैसा है रुमाले सैयदा, बिनाई कम न होगी अज़ादार की कभी, बिनाई कम न होगी अज़ादार की कभी, आंखों से मस्जो होता है रुमाले जो होता है, बिनाई कम न होगी अज़ादार की कभी, आंखों से मस्जो होता है रुमाले सैयदा। हुर की खताएं छुप गई जब से हुसैन ने, हुर की खताएं छुप गई जब से हुसैन ने, माथे पे उसके बांधा है रुमाले सैयदा, उसके बांधा है रुमाले सैयदा, माथे पे उसके बांधा है रुमाले सैयदा। हुर की खताएं छुप गई जब से हुसैन ने, माथे पे उसके बांधा है रुमाले सैयदा। अरे हुरे बड़े अदब से किया करती हैं तवाफ, हुरे बड़े अदब से किया करती हैं तवाफ, हुर बांध कर जो सोता है रुमाले, हुर बांध कर जो सोता है रुमाले सैयदा, हुरे बड़े अदब से किया करती हैं तवाफ, हुर बांध कर जो सोता है रुमाले सैयदा। अरे 14 सदी से अश्क जमा कर रहा है ये, खास तौर पर तवज्जो चाहता हूँ सभी बिरादरान इस्लाम व ईमान की, कि 14 सदी से अश्क जमा कर रहा है ये, 14 सदी से अश्क जमा कर रहा है ये, दरियाओं से भी गहरा है रुमाले सैयदा, दरियाओं से भी गहरा है रुमाले सैयदा। तासीर लेने आती है ईसा की हर दवा, ईसा को मसीह कहा गया है ना, तवज्जो फरमाइए हज़रात, अकीदे का शेर है कि तासीर लेने आती है ईसा की हर दवा, एक लाजवाब नुस्खा है रुमाले सैयदा, लाजवाब नुस्खा है रुमाले सैयदा। भाई हज़रात, मैं इन अशार के साए में बगैर किसी तमीम के फखरुल ज़ाकिरीन, उम्दतुल मुतकल्लिमीन, खतीब शाशा व खतीब मिसाल, अंदली पे बाग़ उर्दू, हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन आक़ाए बिलाल काज़मी साहब क़िबला की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ। आप सभी साहिबान ईमान से इल्तिमास है कि मौसूफ का इस्तक़बाल बुलंद तरीन नारे सलवात से करें। नारे सलवात। शहजादी जनाब मां फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत दाऊद मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بدل ترین نعرہ صلوات نظر فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ
مقدسہ زکیہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عذاب پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک، جسم سے لے کے جان تک، روح سے لے کے ایمان تک، ضمیر سے لے کے خمیر تک غدیر گھول دی۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ کونین کی ملکہ خاتون محشر مختار جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ شہزادی کے چاہنے والوں نے اسی بی بی کے غم کا اہتمام کیا ہے۔ ابھی ہم سے پہلے قبلہ و کعبہ اشعار نظر فرما رہے تھے، خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت حسین اور اچھے مضامین اشعار میں تھے۔ ایک رومال کتنا بڑا کپڑا ہوتا ہے، 2-4 میٹر بھی نہیں ہوتا، ذرا سا رومال ہوتا ہے، مگر 14 صدیاں ہو گئیں آج تک اس رومال کے فضائل بیان نہ ہو سکے۔ تو جس ہاتھوں کے رومال کے فضائل بیان کرنے سے عقل بشر قاصر ہو، اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی یہ کون جانے۔ اور پھر اب دلوں کے دروازے کھولیے اور بیاض جاں پہ لکھیے تو عرض کروں کہ جس بی بی کے ہاتھ کا رومال حر کی تقدیر کو جگا دیتا ہے، اگر وہ بی بی ہماری شفاعت کر دے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔ صلوات بھیجے بابا پچھلے کئی برسوں سے رابطہ ہوتا ہے، مگر مصروفیات کے سبب آپ کے حضور نہیں آ پاتے۔ اس بار شہزادی نے احسان فرمایا اور ہمارے برادر عزیز ناصر بھائی نے یہ چاہا کہ میں آپ کے درمیان آؤں، سو ممبر پر جب نام لکھا جاتا ہے تو پھر حاضری کی سعادت ضرور ملتی ہے۔ ان مجالس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مضامین یا بہت زیادہ وسیع موقع تو نہیں ہے
کہ آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کی جائے، مگر جتنا بھی ممکن ہوگا عرض کروں گا۔ میں نے بطور سرنامہ جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، فرش عزا پر بیٹھنے والا ہر عزادار ان آیات سے آشنا ہے کہ یہ فرش عزا درس قرآن کا ذریعہ ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قائم کردہ یونیورسٹی ہے جسے ہم فرش عزا کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں معجزہ، آئیے ہم معجزہ بتاتے ہیں۔ فرش عزا کو دیکھیے، یقین معجزہ آ جائے گا۔ بچوں کا اسکول اور ہوتا ہے، جب ذرا بڑے ہوتے ہیں، ہائی اسکول کی منزلوں میں آتے ہیں تو پہلے پرائمری، اس کے بعد اسکول میں آتے ہیں، اس سے بڑے ہوں گے تو کالج میں جائیں گے، اس سے بڑے ہوں گے تو یونیورسٹی میں جائیں گے۔ یعنی کے جی والا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے وہاں ڈاکٹریٹ کرنے والا بچہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ اکیلا ہے فرش عزا جو بچوں کے لیے کے جی نرسری ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بڑوں کے لیے اسکول ہے، ان سے بڑوں کے لیے کالج ہے، ان سے بڑوں کے لیے یونیورسٹی ہے۔ اس لیے کہ ہر سن اور ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگ اس فرش عزا پہن کے تشریف فرما ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو درس قرآن کے لیے اور درس حقائق کے لیے علی مرتضیٰ کی بیٹی نے فرش عزا کی بنیاد رکھی۔ علی کی بیٹی تو یہ چاہتی تھی، جملہ کہہ رہا ہوں اور جملے کی ذات چاہتا ہوں، چونکہ شہر علم کی نواسی ہے اور بعد علم کی بیٹی ہے، لہذا علی کی بیٹی نے یہ چاہا کہ دنیا میں کوئی ان پڑھ نہ رہ جائے، اسی لیے فرش عزا کو بچھا دیا گیا۔ اب کسے بھی علم چاہیے ہو وہ زینب کے بچھائے ہوئے فرش عزا سلوات بھیجے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا گیا۔ جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا اب میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ بچے دیکھیں اس طرف، آپ کے لیے زیادہ پڑھتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ جب ابراہیم کا امتحان لیا گیا اور ابراہیم کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں امامت دے رہا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابراہیم کا امتحان ہو رہا تھا اس وقت ابراہیم کچھ تھے یا نہیں؟ جس وقت امتحان ہو رہا تھا اس وقت کچھ تھے یا نہیں؟ کہا بالکل تھے۔ کیا تھے؟ کبھی نبی ابراہیم تھے، رسول ابراہیم تھے، خلیل ابراہیم تھے، اللہ کے دوست ابراہیم تھے، صاحب شریعت ابراہیم تھے۔ تو ایک منصب دنیا کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ ابراہیم کے پاس الہی منصب کتنے تھے؟ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں۔ اتنا منصب رکھنے کے بعد جب امامت کی منزل آئی اللہ نے کہا امتحان دو۔ اللہ نے کہا امتحان دو، اور جب امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو رزلٹ طے کرے گا امامت کتنی بڑی دی جائے۔ امامت کتنی بڑی دی جائے۔ لہذا جب نتیجہ آیا تو اللہ نے کہا ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اب بات جب قرآن کی ہوتی ہے تو یہی تو معجزہ قرآن ہے کہ ہر بار جتنی بار پڑھیے کوئی نہ کوئی باب کھلتا ہے۔ یہ تو میں نے پڑھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جملہ جو کہنا چاہتا ہوں مولانا توجہ فرمائیے گا، نبوت ہے، رسالت ہے،
خلت ہے، صاحب شریعت ہے، اولو العزم ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے امتحان دو۔ یعنی اللہ نے امامت کے لیے امتحان میں بیٹھنے کا جو نظام بنایا وہ یہ کہ جب ابراہیم کے اتنے بڑے ہو جانا امتحان میں بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ صلوات بھیجے بابا نے بلند۔ اتنے ہو جاؤ گے تب اس لائق ہوگے کہ امتحان امامت میں بیٹھ سکو۔ تو جناب ابراہیم نے امتحان دیا۔ اب امتحان کی بھی صورتیں ہیں، کوئی بھی مرتبہ، کوئی بھی عظمت، کوئی بھی بلندی، کوئی بھی شرف بغیر امتحان کے نہیں ملتا۔ امتحان دیجئے تو مرتبہ ملے، امتحان دیجئے تو بلندی ملے، امتحان دیجئے تو عظمتیں ملے، امتحان دیجئے تو شرف ملے، امتحان دیجئے تو وقار حاصل ہو۔ اصحاب کہف یوں ہی اصحاب کہف نہیں ہوئے، امتحان کی منزلوں سے گزرے تو اصحاب کہف ہوئے۔ خاصان خدا کی منزلیں دیکھ لیجئے، امتحان دیا تو اللہ نے انہیں امتحان کا صلہ دیا، تو اللہ نے نظام یہ رکھا مرتبہ دوں گا تم امتحان دو۔ امتحان کیوں؟ تاکہ پتا تو چلے تمہارا ظرف کیا ہے، پتا تو چلے تمہارا معیار کیا ہے، پتا تو چلے تمہارے دل کی حیثیت کیا ہے، پتا تو چلے تمہارے ضمیر کا پیمانہ کیا ہے۔ پہلے امتحان دو، اس کے بعد تمہیں ضرور منصب ملے گا۔ تو اب اللہ نے یہ کہا کہ منصب ملے گا نوجوانوں، مگر امتحان کے بعد اب امتحان کی بھی اس نے صورتیں رکھی کہ امتحان میں لوں گا تو کیسے لوں گا۔ لہذا امتحان کی 3 صورتیں سامنے آئی۔ اس نے کہا کبھی میں مال کے ذریعے امتحان لوں گا، کبھی جان کے ذریعے امتحان لوں گا، کبھی اولاد کے ذریعے امتحان لوں گا۔ تو بغیر امتحان کے مرتبہ ملے گا نہیں۔ امتحان ہوگا 3 طریقوں سے، یا مال کے ذریعے، یا جان کے ذریعے، یا اولاد کے ذریعے۔ اب یہ تینوں امتحان کو لیتا کیسے ہے؟ اگر تاریخ میں الگ الگ شخصیتوں کو ڈھونڈے تو اس کے لیے وقت چاہیے۔ ایک ہی نام لیتا ہوں جس کی زندگی میں تینوں امتحانات ہیں، اور وہ ہے ابراہیم۔ پہلے مال کا امتحان، پھر جان کا امتحان، پھر اولاد کا امتحان۔ مال کا امتحان کیسے لیا؟ تفسیریں پڑھیے، تاریخ دیکھیے جو آپ کی نظروں میں ہے۔ جناب ابراہیم کے پاس بھیڑ بکریوں کا بہت بڑا غلہ تھا، چھوٹا موٹا ایک بڑا غلہ تھا۔ جناب ابراہیم اس غلے کو لے کے نکل جاتے تھے۔ ایک دن جو گئے تو سناٹا ہے، بکریاں بھیڑیں اپنی غذا حاصل کر رہی ہیں، اور جناب ابراہیم یاد خدا میں ہیں کہ اسی عالم میں ابراہیم کی نظریں اٹھی۔ اب جو ابراہیم کی نگاہ اٹھی تو کیا دیکھا؟ آئیے تشریف لائیے، ایک صلوات شاہ۔ جناب ابراہیم کی نظر اٹھی، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ سامنے ایک حسین، ایک جوان رانا، ایسا خوبصورت کہ اس سے زیادہ خوبصورت اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ چشم ابراہیم نے جب ایسا حسین نہ دیکھا ہوگا تو سوچئے وہ کتنا حسین ہوگا۔ حالانکہ ابراہیم خود حسین، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ابراہیم خود حسین، اس لیے کہ یہ ضروری ہے کہ نبی حسین ہو، ورنہ امت کہے گی کہ ان سے زیادہ خوبصورت تو ہم میں ہے، نبی یہ کیوں؟ ستارہ ٹوٹ کر بولا
کرتے ہیں باتوں کو، امت تو فوراً ہی دھرنے کو بیٹھ جائے۔ ارے بھائی یہ کیوں؟ ان سے زیادہ حسین تو ہمارا بیٹا ہے۔ نبی اسے ہونا چاہیے، ہائے ہائے ہائے، نبی اسے ہونا چاہیے، یہ نبی کیوں؟ لہذا ضروری ہے کہ جو بھی وقت کا نبی ہو اس سے زیادہ کائنات میں کوئی حسین نہ ہو۔ یاد رکھیے گا عالم کی جگہ عالم آتا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، حکیم کی جگہ حکیم آتا ہے، اور حسین کے بعد حسین ہی آئے گا، صورت نہیں ہے۔ ابراہیم جیسے حسین نے جو اس حسین اور جوان کو دیکھا، ایسی رانائی، ایسا حسن، کیا گیسو ہیں، کیا عارض ہیں، کیا آنکھیں ہیں، کیا ابرو ہیں، کیا کھلی ہوئی پیشانی ہے، کیا کتابی چہرہ ہے، کیا موضوع کا نقامت ہے، ابراہیم دیکھتے ہی رہ گئے، ابراہیم دیکھتے ہی رہ گئے اس حسین کو۔ جیسے ہی ابراہیم نے اسے دیکھا، کچھ دیر دیدار کے بعد آگے بڑھے، ابراہیم کے دل میں خیال آیا میں تو نبی ہوں، ابھی یہ جیسے ہی مجھے دیکھے گا میری طرف مڑے گا۔ ابراہیم اس خیال سے آگے بڑھے، مگر وہ جوان عجیب ہے، ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں، ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے، وہ سوئے آسمان تکے جا رہا ہے۔ ابراہیم جیسے ہی اس سے قریب ہوئے، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے عجب عشق، عجب ولا، عجب کیف، عجب سرور، عجب مناجات کے انداز میں اس نے کہا سبوح قدوس، سبوح قدوس۔ اب اس کی مثال کیسے دوں؟ آپ کے دلوں میں یاد حسین ہے، یہاں سے گزر رہے ہوں، ایک دم سے نوحے کی آواز آئے کان میں، مجلس کی آواز آئے کان میں، معلوم قبلہ مجلس پڑھ رہے ہیں، مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، ایک دم سے آواز آئے، پڑھتے پڑھتے رک جائیں گے۔ کیوں رک جائیں گے؟ ہم سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، نہیں اس ذکر سے۔ اور اسی ذکر کی وجہ سے مجھ سے محبت ہے، مولانا سے محبت ہے، تو وہ ذکر چونکہ وہ محبوب ہے، ذکر سے محبت ہے، بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے، فوراً دوڑ کے آئیں گے، تھوڑی دیر اور پڑھ دیجئے ہمیں اچھا لگ رہا ہے، تھوڑی دیر اور پڑھ دیجئے ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے کہا سبوح قدوس، تو اس نے حمد اس کی تھی جسے ابراہیم چاہتے ہیں، اسی کی قربت کے لیے ابراہیم ہر لمحہ بیقرار رہتے ہیں۔ ابراہیم نے تو لحن سنا، آواز سنی، تسبیح سنی، وہ مٹھاس، وہ کیفیت، ابراہیم کا دل تڑپ گیا۔ ابراہیم آگے بڑھے، کہا اے بھائی ایک بار اور کہہ دو، ایک بار اور کہہ دو۔ اس نے ابراہیم کی طرف دیکھا ہی، وہ دیکھتا رہا طرف سے آسمان۔ ابراہیم نے کہا اچھا سنو، یہ میرے پاس مال ہے دنیا میں، بھیڑ بکریوں کا غلہ ہے، اس میں سے آدھے کا حصے دار تمہیں بنا رہا ہوں، ایک بار اور کہہ دو۔ اہل دل بیٹھے میں یہ بتا رہا ہوں مال کا امتحان کیسے ہوتا ہے، اس میں سے آدھے کا حصے دار تمہیں بنا رہا ہوں، ایک بار اور کہہ دو، بڑا اچھا لگ رہا ہے، ایک بار کہہ دو۔ اس نے پھر کہا سبوح قدوس۔ ابراہیم کا دل نہ بھرا، بے قراری اور بڑھی۔ ابراہیم نے کہا ایسا کرو پورا غلہ لے جاؤ، ایک بار اور
کے پاس کچھ بھی نہیں. اب کہیں کیسے کہ ایک بار اور کہو مگر دل ہے کہ مانتا نہیں ہے. اور سنو اور سنو اور سنو. ابراہیم نے کہا بھائی مال دنیا میں تو جو کچھ تھا وہ دے دیا, اب میری زندگی ہے, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب اسے کہتے ہیں عشق محسوس فرمائیے گا, میں جب تک زندہ رہوں گا تیری خدمت کروں گا. ایک بار اور جب تک زندہ رہوں گا تیری خدمت کروں گا. ایک بار اور کہہ دے. جیسے ابراہیم نے یہ کہا اس نے پھر کہا سبحان قدوس. ابراہیم نے سنا, اس نے کہا کہنے کے بعد بوڑھا اور روانہ. ابراہیم آگے بڑھے. اے بھائی نبی ہوں, وعدہ نبھاؤں گا, امتی تھوڑی ہو. ارے ذرا بولتا نہیں. تمہاری خدمت کروں گا کہ تم نے اس کا ذکر کیا ہے. جسے میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جسے میں چاہتا ہوں تم نے اس کا ذکر کیا ہے. اب تو ابراہیم نے آگے بڑھ کے یہ کہا تو وہ مڑ کے ابراہیم کو دیکھا, سلام کرتے ہوئے کہا ابراہیم میری حیثیت میں آپ سے خدمت لوں. ارے آپ نبی ہیں, میں آپ سے خدمت لوں گا تو تم کہاں ہو, میں تو ملک ہوں, امتحان لینے آیا تھا, تم کامیاب ہو گئے. پہلی بار کا سکون کو دوسرا ابراہیم کا دل نہ بھرا. اور کہو پھر کہا اور کہو پھر کہا اور کہو, آدھا کرنا لے جاؤ, پورا کرنا لے جاؤ, ہماری زندگی لے جاؤ, مگر اس کا نام لیتے رہو, اس کی تسبیح پڑھتے رہو. میں اسے چاہتا ہوں, اس سے محبت ہے, دل نہیں بھرتا, سنتا رہوں گا. لوگ ہم سے کہتے کب تک علی جی چاہتا ہے اور ذکر ہو, اور ذکر ہو, اور ذکر ہو. اب سنیے دلیل قائم کرنے جا رہا ہوں دعاؤں کی خاصگاری کے ساتھ. یہ مجلس برپا ہوئی کس کی محبت میں, حسین کی محبت میں, زہرا کی محبت میں, علی کی محبت میں. مجلس برپا کرنے والا یہ چاہتا ہے اچھے سے اچھا تبرک ہو, اچھے سے اچھی نیاز ہو, اچھے سے اچھا کھانا ہو. محنت مزدوری کر کے حسین کی مجلس کا تبرک کیا اپنے کو لٹا دیجیے گا. ابراہیم نے سکھایا ہے اس سے محبت ہے. پورا کرنا دے دیا اور پھر کہا کہ میں چل رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ نبی ہیں, ہم آپ سے خدمت لیں گے. تم کون ہو؟ کہ میں ملک ہوں. کاہے کو آئے تھے؟ کا امتحان تھا آپ کا, پھر کا پاس ہو گئے.
کامیاب ہو گئے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے سامنے تم مال دنیا کو اہمیت دیتے ہو یا اس کی محبت کو. اب پڑھا لکھا مجمع ہے کہ یہاں آپ دونوں حضرات سے خاص توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو اللہ کا تو ابراہیم ہے اللہ کے دوست. خلیل اللہ تو ابراہیم کیا ہے؟ شرمایا ابراہیم ہے خلیل اللہ. میرا آخری نبی کیا ہے؟ حبیب اللہ. ابراہیم ہے خلیل اللہ. میرا آخری نبی حبیب اللہ. تو خلیل کے بھی مانا دوست, حبیب کے بھی مانا دوست. تو پھر اس میں میرے نبی کی شان کیا ہے؟ ارے بھائی ابراہیم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو نبی بنے. دونوں اللہ کے دوستی ہیں تو پھر اپنے عظمت رسالت کیا ہے؟ عظمت محمدیت کیا ہے؟ بھائی وہ خلیل اللہ, یہ حبیب اللہ, وہ بھی اللہ کے دوست, یہ بھی اللہ کے دوست, یہ ابراہیم, یہ سرکار مدینہ. تو دونوں میں کچھ تو فرق ہے. میں کہوں نہ مانیے, قرآن کہے تو مانیے گا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی گئی اور میرا نبی تاجدار نبوت. نہ اس کے بعد کوئی نبی, نہ اس سے بڑا کوئی نبی, نہ اس کے بعد کوئی نبی آبادی, نہ اس کے بعد کوئی نبی, نہ اس سے بڑا کوئی نبی. تو ابراہیم بھی اللہ کے دوست اور محمد عربی بھی اللہ کے دوست. تو پھر دونوں برابر ہو گئے. فرق کیا رہا کہ یہ خلیل اللہ, یہ حبیب اللہ. جب علماء سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ خلیل اللہ, یہ حبیب اللہ, تو کیا دونوں برابر ہیں؟ علماء حقہ نے جواب دیا کہ خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں, حبیب کے معنی بھی دوست کے ہیں, مگر ایک فرق ہے. فرق کیا ہے؟ کہ فرق یہ ہے خلیل اسے کہتے ہیں جو اسے چاہے. خلیل اسے کہتے ہیں جو اسے چاہے, حبیب اسے کہتے ہیں جسے وہ وہ چاہے. اور حبیب کسے کہتے ہیں جسے وہ چاہے. یہ خلیل یہ اس کو چاہیں گے, وہ ان کو چاہتا ہے, وہ ان کو چاہتا ہے. اب دلیل کیا ہے کہ یہ اس کو چاہتے ہیں, وہ ان کو چاہتے ہیں. دلیل کے بعد ادھوری نہ رہ جائے. دیکھیے جسے آپ چاہتے ہیں, جیسے مثال آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. میں یہاں آیا, آپ نے ایک عالیشان مکان بنایا ہے, تو اب آپ کی خواہش یہ ہے کہ چونکہ آپ مجھے چاہتے ہیں لہذا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر چلوں, چاہے 10 منٹ کے لیے چلوں. آپ اپنا گھر مجھے دکھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے چاہتے ہیں. لیکن جسے میں چاہتا ہوں پھر اسے میں بلاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ معیار محبت کہ جو جسے چاہتا ہے وہ اسے بلاتا ہے. ابراہیم اسے چاہتے رہے, زندگی بھر ندا دیتے رہے, مگر وہ محمد کو چاہتا ہے. اس لیے شب معراج بلا لیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. فرمایا آپ نے اس کو کہتے ہیں ابھی. اچھا
تو اب یہاں پر امتحان ہوا جناب ابراہیم کا. کیسے امتحان ہوا؟ ان کا ساتھ امتحان ہوا کاہے کے ذریعے ہوا؟ دولت کے ذریعے، مال کے ذریعے، جو ان کے پاس تھا اس کے ذریعے امتحان ہوا. اب آئیے دوسرا امتحان. یہ پہلے امتحان سے ذرا سخت ہے، یہ دوسرا امتحان جو ہے یہ پہلے امتحان سے سخت. جان کا امتحان ہے. ایک طرف قوت نمرودی، دوسری طرف اکیلے ابراہیم. ایک طرف قوت نمرودی، دوسری طرف اکیلے ابراہیم. نمرود چاہتا ہے خدا اسے کہا جائے، ابراہیم چاہتے ہیں کہ خدا حقیقی کو پہچانا جائے. ایسی طاقت نبوت ہوتی ہے کہ پوری دنیا ایک طرف مگر ابراہیم ڈرتے نہیں. ابراہیم کے دل میں خوف نہیں ہے، ٹکرائے میں ہے. اللہ کو مانو یہ جھوٹا ہے، یہ غلط کہتا ہے، یہ خدا نہیں ہے. اس کا مطلب ابراہیم نے یہ سیرت قائم کی کہ اگر کوئی نہ ہو یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر کو اس نے کہا کہ اب میں ابراہیم کو جینے نہیں دوں گا. تو اس نے انتظام یہ کیا کہ ہم ابراہیم کو جلائیں گے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیے دعاؤں کی خاصگاری کے ساتھ. میں نے کہا نا واقعات وہی ہوتے ہیں، مگر یہی تو اس گھرانے کا معجزہ ہے. باپ کھلتے ہیں، کم میں انہیں جلاؤں گا، آگ اور لکڑی اکٹھا کرو. معلوم ہے کہ مزاج نمرود ہے، حق کے لیے حق کے خلاف آگ اور لکڑی اکٹھا کرو. یہ مزاج نمرود ہے. میری شہزادی آپ کو خوش رکھے. تمام دشمنوں پر، تمام دشمنوں پر. اچھا تو کہا کہ آگ اور لکڑی اکٹھا کرو. آگ اور لکڑی پورا واقعہ موجود ہے قرآن مجید میں بھی. تو آگ اور لکڑی اکٹھا کی گئی. میں اپنے آقا کے چاہنے والوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ دستے ادب جوڑ کے ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی لکڑی چاہیے؟ ارے 2 کوئنٹل 4 کوئنٹل 10 کوئنٹل. ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنا چاہیے؟ مگر عجیب ہے، لکڑیوں پر لکڑیاں آ رہی، شولوں پر شولے آ رہے، کنواں بھر گیا. اس قدر آگ روشن ہوئی کہ فضاؤں میں گرمی تحلیل ہو گئی. اور اگر پرندہ پرواز کر کے جاتا تھا تو بھون کے گر جاتا تھا. ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی آگ کیوں؟ جملہ کہہ رہا ہوں، بات چاہتا ہوں جملے کی. اس کا مطلب نمرود دشمن تو تھا مگر ابراہیم کی حقیقت جانتا تھا. وہ جانتا تھا ابراہیم کوئی عام انسان نہیں ہے. جلانے کے لیے معمولی آگ اور لکڑیاں اکٹھا کرتا رہا، آگ جلائی اور آواز دی کہ اب اس میں ابراہیم
ڈالا جائے گا. ڈنڈورا پیٹا گیا, منادی دی گئی, لوگ اکٹھا ہوں, ابراہیم کو جلایا جائے گا. ہائے سبحان اللہ, ابراہیم کو جلایا جائے گا. دوزخ کی آگ میں جلنے والا جلانے کی دھمکی دے رہا ہے. مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ ایک جملہ بڑا نازک کہتے تھے. ان کا جملہ ان کی روح کو مثال کرنے کے لیے وہ فرماتے تھے کہ آگ ہے, ہائے بے پناہ آگ ہے. اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم, اے آگ گلزار ہو جائے ابراہیم کے لیے. تو وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ دیکھیے فقط ضرورت سے زیادہ گرمی ہی آدمی کو نہیں مانتی, ضرورت سے زیادہ اگر ٹھنڈک ہے سردی ہے تو وہ بھی انسان کو مارتی ہے. اب اللہ نے شعلوں سے کہا گلزار ہو جاؤ, کہ آپ ٹھنڈی ہو جا. سوال یہ کتنی ٹھنڈی ہے؟ ٹمپریچر کیا ہو, کتنی ٹھنڈی ہو جائے آپ. آگے کا لفظ ہے سلام علی ابراہیم, اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم بچے. ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم بچے رہے. اب منظر نامہ ہے, جان کے ذریعے امتحان ہو رہا ہے. کوئی اور ہوتا فرار کر جاتا, معبود تو دیکھ رہا ہے کیا کروں, خود کو جلا دوں, خود کو آپ کے حوالے کر دوں, اجازت ہے. اب نہیں ہو پا رہا ہے, مگر اسے کہتے ہیں نبی. نبی نبی جملہ کہہ رہا ہوں, نبی محاذ پر ڈٹ جاتا ہے, فرار نہیں ہوتا, فرار نہیں ہوتا, ڈٹ جاتا ہے. کوئی دوسرا ہوتا کہتا معبود اب نہیں ہو پاتا, مگر ابراہیم میں جو ڈٹے ہوئے ہیں. منجنیز منگوائی گئی, تمام رعایا اکٹھا ہے, جو نمرود جیسے جھوٹے کو خدا کہہ رہی ہے. جھوٹا خدا بھی ہے, جھوٹے بندے بھی ہیں. جھوٹا خدا بھی ہے. نہیں تو یہ کیسے بنے, یہ کیسے بنے, خالی چھوڑیے. آدمی بننے پائے تو جھوٹا خدا بن جاتا ہے. بننے پائے تو جھوٹا خدا بن جاتا ہے. آدمی کا کوئی ٹھکانا ہے. آدمی صحیح اعتبار کا ہوتا تو اللہ انبیاء کو بھیجتا کیوں؟ رسولوں کو بھیجنا یہ بتاتا ہے کہ یہ بنا معلم کے کچھ نہیں کر سکتے. تو سب اکٹھا ہیں, شور ہو رہا ہے, جلا دو, خاک کر دو, جلا دو, راکھ کر دو. اکیلے ہیں ابراہیم, منجنیق میں بٹھا دیا گیا. اب ایک واقعہ جسے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھا ابھی تک, لیکن معتبر علماء سے سنا, اور واقعے کی نوعیت یہ بتاتی ہے بزرگ علماء ہم سے زیادہ ذمہ دار تھے. آج نہیں, کل انشاءاللہ ممکن ہے ہماری نظروں کے سامنے آ جائے, اسی لیے میں دوہرا رہا ہوں بزرگوں کی بات. وہ یہ فرماتے ہیں کہ عالم یہ ہے کہ رعایا اکٹھا ہے. بات بزرگوں کی ہوگی, نتیجہ میں عرض کروں گا. رعایا اکٹھا ہے, یہ شعلے
شور اٹھا تو نمرود کی بیٹی تھی جو محل کے بالائی حصے میں بیٹھی تھی. جب شور اس کے کانوں تک گیا تو اس نے سوچا قیامت آ گئی ہے, کوئی تہلکہ ہے, کوئی زلزلہ ہے, یہ شور کیسا؟ اس نے بالائی حصے سے اب تو نیچے کی طرف جھانک کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو عجب حشر سامانی ہے, اتنی بھیڑ ہے, شعلے بلند ہو رہے ہیں کہ اتنے میں دیکھا یہ منجنیق میں بھی کوئی بیٹھا ہے. سارا مجمع شور مچا رہا ہے, جلا دو جلا دو جلا دو. اس نے غور کیا, غور کرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے, یہ جسے منجنیق میں بٹھایا ہے یہ کہتا کیا ہے؟ یہی تو کہتا ہے نمرود خدا نہیں, اور یہ ساری مخلوق کہتی ہے کہ خدا ہے, تو یہ ایک آدمی اتنا اہم کیسے ہو گیا کہ سب کے ماننے کے بعد بھی یہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا یہ ماجرا کیا ہے, ساری دنیا تو اسے خدا مان رہی ہے اور یہ جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے تو خدا نہیں ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے, جملہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف بھیڑ ہے, ایک طرف تنہائی ہے. حیرت ناک مسئلہ یہ ہے کہ جسے پریشان ہونا چاہیے وہ مطمئن ہے, اطمینان تو بھیڑ میں ہونی چاہیے اس لیے کہ انہیں نہیں جلایا جائے گا. یہ جسے جلانے کا پلان ہے یہ اکیلا پریشانی سے ہونا چاہیے, مگر یہ مطمئن وہ پریشان. سمجھے ناراتوں تک یزید کا لشکر سو کیوں نہیں پایا؟ عباس کی حیبت نے نو راتوں تک سونے نہ دیا. کہ خدا لعنت کرے مرعوب پر. خیبریوں میں تھا, مرحب کے رشتہ داروں میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھا. جب اسے پتا چلا کہ یزید ملعون لشکر اکٹھا کر رہا ہے حسین کو قتل کرنے کے لیے, تو اس نے سوچا کہ علی مرتضیٰ تو ہیں کہ ان سے بدلہ لوں, چلو ان کے بیٹے سے بدلہ لے لیتا ہوں. آیا شام, آنے کے بعد اس نے کہلوایا کہ کہہ دو میں آیا. حاضری کی اجازت ملی, پہنچا. یزید نے کہا کیوں آیا؟ کہ میں نے سنا ہے علی کے بیٹے سے لڑنے کے لیے لشکر اکٹھا کر رہا ہے. کہا ہاں. کتنا لشکر ہوا؟ اس نے جو بھی بتایا وہ یہی کوئی 2-4 لاکھ لشکر اکٹھا ہوئے ہیں. تو کہا کہ ارے پھر تو بہت بڑا لشکر. اس نے کہا یہی تو گھبرا رہا ہوں, لشکر ہی نہیں اکٹھا ہو پا رہا. اچھا تو حسین کتنا بڑا لشکر لا رہے ہیں؟ کہنے لگا سننے میں یہ آیا ہے چھوٹے بڑے ملا کے 72 ہیں. تو یہ ہنسا اور کہا تیرا دماغ تو نہیں چل گیا,
72 لوگوں سے لڑنے کے لیے اتنا لشکر آ گیا سبحان اللہ یزید نے کہا دماغ میرا نہیں چلا تیرا چلا کیوں کہ یہ لشکر اور لوگوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں سننے میں آیا ہے عباس نہیں آیا پیچھے پڑنا اور اس کا موت کو دیکھ کے بھی پریشان نہ ہونا یہ بتاتا ہے یہ حق پائے میرا باپ باطل پائے یہ حق پائے میرا باپ باطل پائے مجھے اس مسئلے میں نمرود کی بیٹی اچھی لگی آپ غلط تھا تو مان لیا مگر اب یہ ہے کہ منجنیق سے اچھالے ہی جانے والے ہیں وہ ہے محل کے بالائی حصے میں وہاں سے جب تک اترے گی آئے گی تو نمرود کی بیٹی ہے کوئی ایسی تھوڑی آ جائے گی بیرون ہٹو بچو تو اس نے سوچا کہ جب تک ہم یوں جائیں گے جب تک تو کام ہو چکا ہوگا تو اب ابراہیم تو بچیں گے نہیں مگر کم سے کم میں اپنے عمل سے اپنے باپ کی حقیقت کھول دوں تاکہ کوئی دوسرا ابراہیم جلایا جائے یہ کہہ کے اس نے محل کے بالائی حصے سے جست لگائی کود پڑی وہاں سے شور مچاتی ہوئی میرا باپ غلط ہے ابراہیم سچا ہے ادھر محل کے بالائی حصے سے یہ کودی ادھر منجنیق سے ابراہیم کو اچھالا گیا اللہ نے کہا جبریل ہاں بابو نمرود کی بیٹی کو دیکھ رہے ہو ہاں پروردگار کدے کو گرنے نہ پائے گرنے نہ پائے اے معبود کل کی مرتی ہو آج مر جائے کافرہ ہے کافرہ اللہ نے کہا تھی ہے نہیں اسی میں سنبھال لو اسی میں سنبھال لو اسی میں سنبھال لو ابراہیم کون امام جس کے انسانوں کے امام ارے انسانوں کے امام کی محبت نمرود کی بیٹی کے دل میں آ جائے اللہ اسے سوائق محرقہ جیسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ
علی دروازے جنت پر کھڑے ہوں گے. واہ واہ. جس کو لکھ کے اجازت دے کون جائے گا؟ جس کو علی لکھ کے دیں گے. ان کا صاحب کتوں پر لکھ کے دیں گے. بھیا ہم یہ تو نہیں جانتے کتوں پر لکھ کے دیں گے, یہ جانتے ہیں کتوں پر نہیں دیں گے. کم سے کم انہیں تو نہیں ہے انہوں نے نہ قلم دیا. کیسے بچا لو. ابراہیم کو پھینکا گیا. ابراہیم شوروں میں ٹھاٹ سے بیٹھے ہیں. کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ قلنا یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم. یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم بچ جائے سلامتی کے ساتھ. ابراہیم بچ گئے. یہ جان کا امتحان تھا. سامنے آگ دیکھ رہے ہیں مگر اس کی راہ. یہ امتحان دیا کہ جان کی قربانی. اب پہلا امتحان سخت ہے مال کا امتحان, مگر اس سے زیادہ سخت جان. لیکن ان دونوں امتحانوں سے زیادہ سخت ہے اولاد. یہ ہر کسی سے نہیں کیا جاتا. اولاد کا امتحان بڑا سخت مسئلہ. تو بات کو میں سمجھتا ہوں وقت کافی ہو گیا ہے. اب یہ تیسرا امتحان کل عرض کروں گا. تیسرا امتحان ہر کوئی نہیں دے سکتا ہے. تیسرا امتحان وہی دے سکتا ہے جس کا کلیجہ آپ نے ہمیشہ ہمارا حوصلہ بڑھایا, ہمیشہ محبت سے سنا. حالانکہ ہم آپ کی خدمت کہاں کر سکتے ہیں, مگر جو بھی ممکن ہے حاضر ہیں. سوگوارو ہم تو ابھی جا کے نرم بستروں پر مگر علی نبی کی بیٹی پر جادو ہو رہی ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اے نوا کے مسافر حسین, آپ کی مجلس جہاں بھی ہوتی ہے آپ کی دکھیا وہاں آ جاتی ہے. آج تو آپ ضرور آئے ہوں گے.
अपने आंसू देखता है तो गुनाहों को माफ करता है। सड़क पे रो रहे हैं, कबूलियत दुआ की घड़ी है। इसके दिल में जो दुआ हो, जो तमन्ना हो, मालिक खुदा जरूर पूरी करे। अल्लाह अकबर। एक बैत पढ़ना चाहता हूँ ये हदीस की। सलाम हो भी हदीस पर। दिल ही दिल में कुछ फरियादें की, उठ के जाने लगे। मेरे कहते कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, मेरे लाल तो बैठाओ। बस में आवाज़ ज़हरा सुनी आए, कब्र से लिपट के बोले क्या हुक्म है। आवाज़ ज़हरा आई, कोई गुर्बत में इस्तेमाल न जाने बेटा, कोई गुर्बत में इस्तेमाल न जाने बेटा, मेरा शबीर है अब्बास, मेरे हुसैन का ख्याल रखो। क्या बैत है, क्या बैत है। कोई गुर्बत में इस्तेमाल न जाने बेटा, मेरा शबीर है तेरे हवाले बेटा। देखिए हाजिर रुखसत हुए, आवाज़ दारा आई, मुझे तन्हा न जाने दूंगी। आगे आगे तू चल, पीछे पीछे तेरी माँ तेरे मख्तर की जमीन को तारों से झाड़ने आ रही है। हुसैन चले, मैं तैयार है। मैं मेरी तरफ देखिए, एक ही आवाज पढ़ूंगा, मैं सलाम कर दूंगा। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय नबी। रुखसत का मंजर रावी कहता है मैं मदीने आया था, मैंने सुना कि नबी का घराना परदेश जा रहा है। मैं मंजर देखने से चला गया ताकि लिख सकूं। कहता मैं जो गया तो मैंने कर देखी, कहता मैं जो गया तो मैंने देखा एक कुर्सी लगी है, कुर्सी पर कोई बैठा है, जवान है तो बड़ा हसीन है, इनकी कमर में तलवारें लगी हुई है, तो उस बुजुर्ग के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। सामने बैठे रहे कि पर्दे पड़े हैं।
नमाज पढ़ लूं। हाय हुई, हाय हुसैन, तुम मारे गए हुसैन, तुम्हारा गला काटा गया, तुम्हें उजाड़ा गया, क्या बिगाड़ा था दुनिया का, ऐसा नहीं किया तो तुम क्यों लूटे गए हो? क्या करे कि कलेजे में आग, जानते हो मेरे मजलूम इमाम, इस दिन की हालत होती है। हुसैन ने बात बोला, देखो मेरी तरफ, तड़प के पुरसा देना, प्यार होना, बहनों को स्कूल ले जाते हो, कॉलेज ले जाते हो, बाजार ले जाते हो, कितनी एहतियात से ले जाते हो। बताओ, राबी कहता है महंगलों में बीवी हुसैन आ गया, क्या कारवां रवाना हो। ज़ैनब ने महंगल के पर्दे को हटाया, कभी देखा, कभी बाहर देखा, कभी सामने, रुक जाओ भैया। थोड़ी देर बाद हुसैन फिर आए, फिर देखा, रुक जाओ भैया। जब तीसरी बार आए, बीवी ने कहा रुक जाओ भैया। हुसैन ने कहा बहना देर होती है, आगे क्या बात है, किसे देखती हो, जल्दी क्यों नहीं हो? ज़ैनब की आंखों से आंसू ढले, माताएं को देखकर कहा भैया तुम्हें परदेश लेके चल रही हूँ।